नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम तिलका रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कलामल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजा व आतैना ईसा इब्न मरयमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा तीसरा पारा स्टार्ट हो रहा है। तिलका रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल, ये पैगंबर, फ़द्दलना फ़जीलत दी हमने उनको, बादहुम बास को, अला बाद ऊपर बास के। इसमें तिलका का जो इशारा है वो पीछे आयत से रिलेटेड है, पीछे आयत से मिलता है। आयत नंबर 252 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इन्नका लामिनल मुरसलीन, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हैं पैगंबरों में से, और पिछली उम्मतों के वाक़यात और हालात बिल्कुल हक़ है, सच हैं, जो आपको वही करके बताए जाते हैं। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये जो रसूल हैं इनको बास को बास पर हमने फ़जीलत दी। फ़दलना के मायने हैं फ़जीलत देना, बरतरी देना। मिनहुम मन कलामल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजा, उनमें से ऐसे हैं, मिनहुम उनसे कलाम किया है अल्लाह ने। अब कलाम अल्लाह ने किससे किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत में किया था जब उनको पैदा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तुर पर जाते थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे कलाम फरमाते थे। और हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिराज पर बुलाया तो वहाँ उनसे कलाम किया। और नमाज में जो हम अतहियात पढ़ते हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के हबीब का आपस में गुफ्तगू है, और उस गुफ्तगू को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज़ों का हिस्सा बना दिया। आखिर में हम अतहियातों पे बात करेंगे। और बास को दर्जों में बुलंद किया, वरफ़ा बादहुम दरजा, और बास को दर्जों में बुलंद किया। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद मिसाल दी है, व आतैना ईसा इब्न मरयमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। व आतैना, और दी हमने ईसा इब्ने मरियम को, मरियम अल बय्यिनाति खुली निशानियाँ, बय्यिनात कहते हैं खुली वाज़ा निशानियाँ, कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को खुली निशानियाँ दी। अब जो भी नबी आए, जो भी रसूल आए, वो उस वक्त के और उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कुछ मौजज़ात अता किए थे। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में नबी बनकर आए तो उस वक्त जादू का दौर था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा को असा अता की, वो ज़मीन पर फेंकते थे, अजदा बन जाता था। और जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उस वक्त तिब का दौर था, तिब अर्श पर था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ ऐसे मौजज़ात दिए थे जो उस वक्त के तकाज़ों को पूरा करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात अल्लाह ने दिए थे, उनको ये इल्म था कि वो पैदाइशी अंधे को सही कर देते थे। कोड़ी मर्ज, कोड़ का मर्ज होता है, कोड़ी मर्ज को, मरीज़ को जो है वो फूंक मारते, कोड़ कोड़ के मरीज़ को, कोड़ी जो मर्ज होता है ना, उसको सही कर देते थे। इसी तरह मट्टी का एक खिलौना बनाते और उसको फूंक मारते तो अल्लाह के इज़्न से उसमें जान आ जाती। ये सारे मौजज़ात हम इंशाअल्लाह सूरत आल इमरान में पढ़ेंगे, इसमें तफसील से वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात हैं। और जब हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उस वक्त अरब में शेर व शायरी का बड़ा चर्चा था। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब अता फरमाई, जिसे हम कुरान कहते हैं, ऐसी किताब अता फरमाई कि आज तक कोई इस किताब को चैलेंज नहीं कर सका, और रहती दुनिया तक कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकेगा। तो अल्लाह ने हर नबी को उसके दौर, उस वक्त तक दौर के तकाज़ों के मुताबिक ऐसे अलूम दिए कि उस तकाज़ों को वो पूरा करते थे। वलो शाअ अल्लाहु मक़्ततलल्लज़ीना मिन बादिहिम मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमना व मिनहुम मन काफर। वलो शाअ अल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह,
مقتتل الذین، نہ لڑتے وہ لوگ کون جو اس نبی کی امتیں تھیں، نبیوں کے جانے کے بعد وہ آپس میں لڑ پڑے. کیوں لڑے؟ آپس کی ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے. وہ اپنے نبی کے بعد آنے والے نبی کو برتر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. تو اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. من بعد ما جاءتهم البینات، کہ ان کے پاس آ گئی تھی واضح نشانیاں ان کے پاس تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے نبی کے بعد دوسرے نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر ایک ضد تھا، ایک تعصب تھا کہ موسیٰ کو ماننے والے عیسیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب ان میں سے جس نے مانا وہ کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، جس نے مانا دوسرے نبی کو، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور جس نے نہیں مانا وہ کافر ہی رہے، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا. اور ان کے انکار کی وجہ وہی ضد، وہی تعصب تھا کہ دوسرے نبی کو نہیں مانا، ہمارا نبی سب سے بڑا تھا، ہمارے نبی کے بعد کوئی بڑا نبی آ نہیں سکتا. جبکہ احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر یہ واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں میں سب سے برتری حاصل ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ پر اللہ رب العزت نے نبوت ختم کر دی. لیکن اور جو پچھلی کتاب نبی کی امتیں تھیں، ان ساری کتابوں میں جو ان کی کتابیں تھیں، توریت، انجیل، زبور، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ساری نشانیاں موجود تھیں. وہ لوگ اس بات کو مانتے بھی تھے کہ آپ آئیں گے اس دنیا میں، آپ کا انتظار بھی کر رہے تھے. لیکن جب آپ نبی بنے، آپ کو سچا مانتے تھے لیکن نبی ماننے سے انکار کرتے تھے. تو جو لوگ ان میں سے، اب یہ جو تھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ یہ آپس میں لڑتے. اب اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے آزمائش تھی. اللہ نے تو انسان کو پیدا کر دیا، دو رستے دیے، عقل دیا، شعور دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی. اب یہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے، انسان پر کرتا ہے آج بھی اور اس وقت بھی، کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. سیدھا راستہ کرتا ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، جو ہمیں دین اسلام سے پر چلتا ہے کہ وہ اسلام ہی وہ راستہ ہے جو اللہ سے جا کر ملتا ہے، اللہ سے ملانے والا ہے، یا گمراہی کے راستے کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے. تو یہ آزمائش امتوں کے لیے ہوتی ہے، امتوں کے لیے تھی. اللہ نہیں چاہتا کہ انسان لڑیں. اب وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ یفعل کرتا ہے ما یرید، جو چاہتا ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن لوگوں نے اپنے تعصب کی وجہ سے دوسرے نبی کو برتر نہیں سمجھا. تو یہی وجہ تھی کہ وہ آپس میں لڑے، آپس میں ان میں اختلاف ہوا. اب ہمارے لیے اس آیت مبارکہ میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم نے کسی نبی میں فرق نہیں کرنا. اسی سورۃ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے. ہمارے تو ایمان کی شرط ہے نا کہ ہم نے اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھنا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور رسولوں پر ایمان لانا ہے. جتنے بھی رسول اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجے ہیں سب ہمارے لیے برابر ہیں، ہم نے سب پر ایمان لانا ہے. ان میں سے کسی پر بھی کسی کے درمیان فرق نہیں کرنا. اب دوسری جو بات ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ رسولوں کے بعد جو عام انسان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی اگر کوئی اچھی بات بتاتا ہے، حق کی بات بتاتا ہے، تو حق کو ہم نے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کا حکم دینا ہے. یہ نہیں کہ کسی پہ جبر نہیں کرنا. اب یہاں ہمارے آج کل کیا ہے کہ گروہ بندی بن گئی ہے، جس کو ہم شخصیت پرستی کہتے ہیں. اگر کسی ایک حلقے کے ولی، ایک حلقے کے بزرگ نے، ایک حلقے جس کو وہ مانتا ہے، کسی کے پیر نے، کسی اچھے اس کو ماننے والے شخص نے اچھی بات کہہ دی، تو بھئی وہی اچھا ہے، وہی سچا ہے، اس کے علاوہ باقی جو کہہ رہے ہیں وہ سب غلط ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ تعصب بازی شروع ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہم نے نہیں کرنا. ہم نے حق اور سچ کی بات بتانی ہے اور سچ کو پر عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ہدایت کرنی ہے، لیکن کسی پر جبر نہیں کرنا ہم نے.
آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، مما اس میں سے، رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت خرچ کرنے کی اہمیت کو، فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہ بھی قابل غور بات ہے، اللہ رب العزت ہم سے ہمارا کچھ نہیں مانگ رہے، ہم سے نہیں کچھ مانگ رہے، وہ کہہ رہے ہیں خرچ کرو اس میں سے، مما رزقناکم جو رزق دیا میں نے تم کو، جو کچھ اس نے ہمیں دیا اسی میں سے مانگ رہے ہیں۔ اب رزق سے مراد جو ہے وہ صرف دولت، مال و دولت نہیں ہے، رزق سے مراد ہماری زندگی، ہماری صحت، ہماری اولاد، ہماری اچھی سوچ، ہمارے اچھے جذبے، یہ سب رزق ہے، ہمارا علم، ہماری زندگی، یہ سب علم رزق ہے۔ اب اس رزق کو ہم جتنا بڑا پھیلائیں گے، جتنا اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ دیں گے، اس میں اللہ رب العزت اتنی برکت بھی دے گا اور اتنے اللہ ان کو وسیع بھی کرے گا۔ کہ رزق خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، دولت خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، دولت خرچ کرنے سے اور بڑھتی ہے۔ اللہ کی راہ میں دیں، فی سبیل اللہ دیں، بغیر کسی مقصد کے دیں، بغیر کسی لالچ کے دیں، ہم کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، صرف اللہ کی ذات، اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، ضرورت مند ہے تو اس کو دے۔ ہمارا مذہب تو اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، اور اگر کوئی کافر کو بھی جان کے لالے ہیں، کسی مسافر جو اپنے گھر کا جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن وہ مسافر ہے کہیں پر، اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کافر کو بھی اس وقت دے سکتے ہیں جب اس کو جان کے لالے، وہ بھوک میں پڑا ہوا ہے، تو ہم اس کو بھوکا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے، ہمارے قرآن کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو مرنے کے لیے چھوڑ دو، نہیں، اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہاں مما رزقناکم سے مراد کہ رزق دو اللہ کی راہ میں اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلات ولا شفاعہ، من قبل اس سے پہلے، این یاتیا کہ آئے، یوم وہ دن، کون سا دن؟ یوم حساب کتاب کا، قیامت کا دن، کہ اے ایمان والو اپنے مال کو خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ لا بیع، کوئی خرید و فروخت، کوئی تجارت اس میں کام نہیں آئے گی۔ آج ہمیں مال سے محبت ہوتی ہے، ہم اس محبت میں اتنے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ بس ہمارا کام مال کو جمع کرنا ہے، کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو پھر یہ ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ ہم اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار کو بڑھانے میں لگے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے آس پاس کا بھی ہوش نہیں ہے۔ اگر علم ہے تو ہم اس کسی کو ایسے کیوں بتائیں، ہمارا میرے جیسا یہ قابل ہو جائے گا تو کل میرے ساتھ بیٹھ کر جائے گا، میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، نہیں، یہ بخل ہے۔ اس چیز سے ہم نے بچنا ہے کہ اس دن ہمارے پاس علم بھی ہے تو وہ بھی امانت ہے، وہ بھی دینا ہے۔ ہماری پاس اتنی صحت ہے ہمارے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، ہماری سوچ سے، ہمارے مشوروں سے کسی کی مدد ہو سکتی ہے، کسی کو، تو اس کو بھی خرچ کریں، اس کو بھی دیں، لوگوں کو فیض پہنچائیں، کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس دن نہ کوئی تجارت فائدہ دے گی، فیہ اس میں ولا خلاتم، اور نہ کوئی دوستی۔ خلا کہتے ہیں دلی دوستی کو، جس طرح ہم وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو خلال کرتے ہیں نا، تو یہ خلال کرتے ہوئے انگلیاں مل جاتی ہیں، تو دلی دوستی میں جو دو دوست ہوتے ہیں وہ اسی طرح ملے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مل جاتے ہیں اور ہتھیلی سے جڑ جاتی ہے۔ تو جب جس کی دنیا میں ایک دوسرے سے اتنی دوستی ہوتی ہے نا، تو وہ اس دوستی کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، صبح شام اس پہ لگا ہوتا ہے، چاہے قرض بھی لینا پڑے تو بھی اس کو جو ہے نا فائدہ پہنچانا ہے۔ لیکن اس وقت یہ دوست بھی کام نہیں آئیں گے، کوئی اس وقت ولا شفا، اور کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اگر دنیا میں کوئی پکڑا گیا، کسی مجرم کو پکڑا، بے گناہ پکڑا گیا، کسی بھی اپنے سے بڑے بااثر انسان کو سفارشی بنا کے لے گیا کہ تھانے میں اس کی سفارش چلے گی، چلو بھائی چل گیا، میں اس کو جانتا ہوں، اس کو چھوڑ دیں صاحب، یہ نیک بندہ ہے، یہ ایسا نہیں کرتا۔ دنیا کے کام، دوستیاں اور سفارشیں دنیا میں ہیں ہماری مرضی سے، آخرت میں یہ کام نہیں آئیں گی۔ آخرت میں
شفاعت اسی کی چلے گی، سفارش اسی کی چلے گی جس کو اللہ رب العزت اذن دے گا، جس کو اجازت دے گا۔ تو اے ایمان والو، خرچ کرو اس دنیا میں جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ کرو، تاکہ تمہارے اس میں بڑھ جائے، اور قیامت کے دن آنے سے پہلے ہم اپنے اعمال ایسے کر لیں کہ جب اس کے سامنے ہمارا معاملہ جائے تو وہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ہو، ہم اس وقت پچھتانے والے لوگوں میں نہ ہوں کہ دنیا میں دوستیاں نبھائیں۔ آج تو کوئی دوستی بھی کام نہیں ہے، پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ جس دوستیاں کرنے والے، جس کی پیروی کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن وہ بھاگیں گے ہم سے، وہ بھاگیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ وہ بابائیں، وہ ملائیں، وہ مزاروں والے، وہ بھاگیں گے تم سے کہ ہم نے تمہیں تھوڑی بولا تھا کہ ہماری پیروی کرو۔ اس دن سارے واسطے کٹ جائیں گے، اگر جو واسطہ ہوگا تو اپنے اعمال ہوں گے، اور اعمال ہمارے جب بہتر ہوں گے جب ہم اللہ کے قرآن کو سمجھیں گے۔ آج قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ آگے آیت کا اختتام کتنا خوبصورت ہے، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ اب یہاں ظالم سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ظالم سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے کس پر؟ آخرت کے دن پر، جو آخرت کے دن کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کے لیے دنیا جو تھی وہ آج ہی آج تھی، آج ہی جو کرنا ہے وہ آج ہی کرنا ہے۔ قیامت کے دن پر انہوں نے اپنی نظر ہی نہیں رکھی، کوئی ایسے اعمال نہیں کیے، اللہ کے احکام کو پس سے پشت ڈال دیا، کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو ان کا انجام ان کو آخرت میں ملے، تو ان لوگوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، وہ ایمان نہیں لے آئے، وہ کافر ہی رہے۔ انہوں نے جو ظلم کیا اپنے نفسوں پر کیا، انہوں نے جو ظلم کیا اپنی جانوں پر کیا۔ وہ ظالم دنیا میں جو کرتے رہے ظلم، وہ اپنے ہی نفسوں پر کیا، جو آگے جا کر ان کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، اور آگے جا کر وہ اسی حال میں رہیں گے جو عمال کر کے اس دنیا سے گئے۔ آج اللہ کی نہیں مانی، کل اللہ ان کی نہیں مانے گا۔ آج اللہ کی مان لیں، اللہ کی ماننے میں کتنے دن ہے، کتنے سال کی زندگی ہے ہماری، کتنے سال کی، زیادہ سے زیادہ کتنا جئیں گے؟ 50، 80، 90، اس کے بعد تو 70 کے بعد تو انسان اپنے ہوشوں میں بھی اپنے آپ کو بھی جو ہے نا بوجھ لگتا ہے۔ اللہ پاک وہ اس زندگی سے بھی محفوظ فرمائے کہ ہمارا وجود ہمارے لیے بوجھ بن جائے۔ اللہ مسلمانوں کو، ہم سب کو، ایمان والوں کو اس وقت سے بچائے کہ ہمارا زندگی کسی کے لیے بوجھ بن جائے۔ تو آج جو وقت ہے اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، آج جو وقت ہے اللہ نے جو دیا ہے اس کو خرچ کرنا ہے، تاکہ آج اللہ کے معنی اللہ ہم سے خوش ہو۔ قیامت کے دن جو ہے جب وہ ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آگے ہے آیت الکرسی، اللہ کا تعارف۔